बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपके मसाइल के हल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद। नाज़िम मोहतरम, आपके सवालात के साथ हाज़िर खिदमत हैं और ये वो सवालात हैं जो आपने गुज़िश्ता ट्रांसमिशन में हमें इरसाल किए थे। दुनिया भर से आपके सवालात हमें मौसूल हुए और उन सवालात का जवाब लेकर आज आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं और मुअज़्ज़ज़ मुफ्तीन इकराम का पैनल उस पर साबिक़ मौजूद है। आप अपना सवाल आज भी हमें भेज सकते हैं। फ़ेसबुक, यूट्यूब दोनों जगह हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओपन हैं। दोनों जगह आप हमारे ऑफिशियल पेज और ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं, JTR मीडिया हाउस का ऑफिशियल फेसबुक पेज, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और उस पे हमारी ये ट्रांसमिशन यानी कि आपके मसाइल का हल आपके मुंतज़िर है। और उसी ट्रांसमिशन के कमेंट्स में आप अपना सवाल लिखेंगे, नाम इलाका मेंशन करेंगे और उसके बाद हमें भेज देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अगली ट्रांसमिशन में जब हम हाज़िर होंगे उन सवालात का जवाब मिलेगा। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाएंगे और आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब आज के पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। आप उस्ताज़ुल हदीस हैं, माहिर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुल रशीद कराची के। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती आबिद शाह साहब हैं हमारे साथ, उस्ताज़ मुकर्रम हैं और माहिर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुल रशीद कराची के। साथ ही साथ हलाल फूड एक्सपर्ट हैं। और आज के तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, उस्ताज़ुल हदीस हैं, माहिर मुफ्ती और मुंतज़िम दारुल इफ्ता जामिअतुल रशीद कराची। सवालात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आज के सवालात भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक अगर आप इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने, समझने, सुनने को मिलेगा। हम बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करते करते घंटों हमें गुजर जाते हैं, लेकिन इतना मुफीद सिलसिला जो कि 20-25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट का होता है, अगर उसमें आप शरीक हो जाएंगे तो आपकी जो वो स्क्रॉलिंग है, फजूल स्क्रॉलिंग हम सब की होती है, उसका ये कम अज़ कम कफ़ारा होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शरीक रहने के लिए। आखिर तक आपसे दरख्वास्त करते हैं शिरकत की। मानसेरा से ईसा साहिबा पूछती हैं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब से जवाब लेंगे कि अगर दूध पीता बच्चा माँ के कपड़ों पर उल्टी कर दे, कै कर दे, तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? ये माँ की कैद इजाफ़ी है ज़ाहिर है, और अगर उसकी कै का हुक्म पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पहली बात तो ये है कि बच्चे ने अगर दूध मुंह में तो लिया है लेकिन हल्क से नीचे नहीं उतारा और वही दूध दोबारा निकाला है जैसे कि अमूमन बच्चे करते हैं, तो वो तो पाक है, वो कै के हुक्म में नहीं है जी। उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अलबत्ता जो दूध हल्क से नीचे जाए और फिर आए तो उसको कै का हुक्म दिया जाएगा। बाकी इसका हुक्म क्या है तो जो बड़ों के लिए है वही बच्चों का भी उसूल है कि अगर मुंह भर कर कै आया है तो वो नजस भी है और वो जहाँ लगा है तो अगर 1 दिरहम के बक़दर है तो उसका धोना भी ज़रूरी है, उसके साथ नमाज नहीं हो सकती और नजासत गलीज़ा के हुक्म में है। और अगर मुंह भर से कम है तो वो नापाक नहीं है, अगरचे उसका धोना भी बेहतर है, नज़ाफ़त का भी तकाज़ा है, लेकिन तहारत के हुक्म में वो मान्य नहीं है, तो उसके साथ नमाज हो सकती है। तो ये जो बड़ों का हुक्म है वही बच्चों के लिए भी है। बहुत शुक्रिया। अबू मोहम्मद साहब का सवाल है, क्या वालिदैन को इसाले सवाब करने की गर्ज से नफल नमाज पढ़ सकते हैं? जी, इसाले सवाब किसी भी इबादत की हो सकती है, नफल हो, फ़र्ज़ हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है कि कोई नफल इबादत ख्वाह हो, नफली जाने इबादत हो या माली हो, बदनी हो, तो सबका इसाले सवाब किसी को भी हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है और हक़ यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ खोसा साहब डेरा गाज़ी ख़ान से पूछते हैं, क्या क़ज़ा नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं? जी, क़ज़ा नमाज अगर कई लोगों की एक ही नमाज क़ज़ा हुई है तो बाजमात वो नमाज़ पढ़ी जा सकती है, बल्कि बेहतर है कि बाजमात ही पढ़ी जाए। अलबत्ता इसमें एक बात की रियायत ज़रूरी है कि क़ज़ा अमूमन गफ़लत से ही होती है नमाज, तो अगर जमात के साथ है तो उसमें एक गफ़लत का मुज़ाहरा है जो कि एक नामुनासिब बात है। तो ऐसी जमात जितनी हो सके तो पोशीदा तौर पर हो, लोग कम से कम उससे वाकिफ़ हो तो ये बेहतर रहेगा। तो जमात के साथ क़ज़ा नमाज की जा सकती है। अलबत्ता इसमें मज़ीद तफसील ये है कि अगर सिर्री नमाज है तो फिर तो खुफिया क़िरात होगी, और अगर जहरी नमाज है और जहरी नमाज के औक़ात में जो रात होते हैं तो रात में अगर जहरी नमाज की क़ज़ा है, जैसे कि मग़रिब क़ज़ा हुई और इशा के वक्त में उसकी क़ज़ा हो रही है, तो उसमें क़िरात भी जहरी ही की जाएगी। अलबत्ता अगर दिन में जहरी नमाज़ों की क़ज़ा है तो अगरचे वो जमात के साथ ही क्यों न हो, उसमें जहर कोई लाजिम नहीं है, दोनों ऑप्शन है, जहरन भी की जा सकती है, सिर्रन भी की जा सकती है। जी शुक्रिया बहुत। मुफ्ती आबिद शाह साहब की खिदमत में जाएंगे। सफदर सैफ़ी साहब मानसेरा से पूछते हैं, नाबालिग लड़की का घर वालों की इजाज़त से निकाह किया मगर लड़की राज़ी नहीं थी, अब लड़की और घर वाले दोनों वहाँ रिश्ता नहीं करवाना चाहते,
کیا نکاح ہو گیا تھا؟ اگر ہاں تو اب توڑنے کی کیا صورت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ گھر والوں سے ان کی کیا مراد ہے. گھر والے سے والدین مراد ہیں یا گھر والوں سے اس کے دیگر بھائی والدہ وغیرہ مراد ہیں. تو پورے سوال کی وضاحت کے بعد حتمی جواب دیا جا سکتا ہے. بہرحال اصول یہ ہے کہ اگر والد کی اجازت کے ساتھ نکاح ہوا ہو تو وہ نکاح تو ہو گیا ہے. اب بعد میں رضامند نہ ہونے کی وجہ سے اس نکاح کو یک طرفہ طور پہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اور اگر والد کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور لڑکی راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح درست نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جاوید انصاری صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، پہلے بچے کو حافظ بنائیں یا اسکول پہلے پڑھائیں؟ کیا مشورہ آپ دے دیں اگر آپ کو کوئی تجربہ ہے اس حوالے سے تو؟ اچھا، یہ گزشتہ سوال میں تھوڑی سی بات رہ گئی. یہ نابالغ بچی کے نکاح کا مسئلہ ہے. اگر بالغ بچی ہے تو بالغ بچی سے والد بھی نکاح کرائے تو رضامندی ضروری ہے. اگر وہ رضامند نہیں ہے تو نکاح بالکل درست نہیں ہوا. باقی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پہلے بچے کو حفظ کروایا جائے یا اسکول پڑھوایا جائے، تو اس کا شرعی حکم کے ساتھ تو کوئی اس معنی میں تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلے حفظ کروائے بعد میں اسکول پڑھائے یہ بھی جائز ہے، اور اگر پہلے اسکول پڑھائے بعد میں حفظ کروائے یہ بھی، دونوں صورتیں جائز ہیں شرعاً. انتظامی طور پر کیا ہونا چاہیے تو وہ ایک تجربے کی بات ہے کہ بچے کے لیے ایک معتدی حد تک اسکول بھی لازمی ہے، اور حفظ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں شروع کرنے میں یعنی تجربہ یہ ہے کہ بچہ صحیح طرح سے نہیں کر پاتا ہے. تو تھوڑا سا اسکول بچے کو ضرور پڑھوانا چاہیے، تیسری چوتھی پانچویں تک. اور عام طور پہ اس طرح کے انتظام موجود ہے مختلف مدارس اور اقرا کی شکل میں کہ حفظ اور اسکول دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اگر کہیں کسی کو یہ میسر آ جائے تو یہ سب سے بہتر صورت ہے. بہرحال اگر یہ نہ ہو تو پھر پہلے کچھ اسکول پڑھا کے پھر حفظ میں بچے کو ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ. محمد تقی صاحب پوچھتے ہیں، اپنے حق کے حصول کے لیے رشوت دینے کا کیا حکم؟ دیکھیں، رشوت ایک حرام کام ہے اور قطعاً ناجائز کاموں میں حصے ہے، اور اپنے حق کے حصول کے لیے تو نہیں، البتہ اپنے آپ سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے بعض صورتوں میں فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے. اور وہ صورتیں یہ ہیں کہ مثلاً ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ رشوت دیتا ہے، یا کسی جگہ پر جاب وغیرہ جو اس کا جائز حق ہے وہ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کو نہیں دیا جا رہا اور اسی کو دیا جاتا ہے جو وہاں رشوت دیتا ہے. تو اس صورت میں بھی اس قدر رشوت دینے کی گنجائش ہے کہ اس کے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور حقدار کا حق نہ مارا جائے. تو اس طرح شرائط کے ساتھ ایسی خاص صورتوں میں جو گناہ ہوگا وہ لینے والے کو ہوگا اور دینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی افتخار احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں جسے آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. ہادیہ گل صاحب اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں کہ اگر ناپاک کپڑے نل کے نیچے صاف فرش پر دھوئے جائیں تو دھوتے وقت فرش کے آس پاس جو پانی پھیلتا ہے اور آتا جاتا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس طرح کپڑے پاک ہو جائیں گے اس پانی کے آس پاس رہنے کے باوجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جب گندگی کو دھویا جاتا ہے اس کا جو پانی جو نیچے گرتا ہے جس میں نجاست کے ذرات ہوتے ہیں وہ نجس ہے. لیکن چونکہ یہاں سوال یہ ہے کہ نل کے نیچے اس کو دھو رہے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے جو پانی ادھر ادھر جاتا ہے وہ بہتا بھی ہوگا. اگر اس کے بہاؤ کا انتظام ہے، وہاں جمع نہیں رہتا ہے تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پانی وہاں رکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس جو غسالہ ہے، جو دھلا ہوا پانی، یعنی وہ پانی گندا پانی جو نیچے جمع ہے اس سے اس کو اٹھا کر دھویا جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. محمد یاسر صاحب اپنے پاس سے پوچھتے ہیں، انسٹنٹ گیزر پر وضو کرتے ہوئے کافی پانی ضائع ہو جاتا ہے، کچھ پانی گرم ہونے کے انتظار میں اور کچھ اس وجہ سے کہ گیزر کو بار بار آن نہ کرنا پڑے. اس صورت میں تقریباً 4 لوٹوں کے برابر پانی ضائع ہوتا ہے. فالتو پانی ضائع ہونے کا یہ جو ضائع ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ گنجائش ہوگی ضرورت کے تحت یا نہیں؟ اصل میں چونکہ پانی موسم کے ٹھنڈ کی وجہ سے پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں عام طور پر یہ گیزر جہاں ٹھنڈے علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے تکلیف بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کا کوئی متبادل حل بھی بظاہر مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک ضرورت کے تحت، ایک مجبوری کے تحت اس کو بہایا جا رہا ہے. البتہ اگر مسجد کا پانی ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسجد کا پانی وقف ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. نور احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کوئی دنیاوی بات چیت
اگر کر لی جائے کوئی حرج تو نہیں؟ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، اور اس لیے کہ وضو میں خود مسنون مذکور ورد موجود ہے، دعا موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کبھی بضرورت کوئی دنیاوی بات کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مفتی محمد حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں جائیں گے۔ اقتدار علی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے؟ مثلا اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے؟ کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے، پھر بھی بات بار بار سمجھانا اس کو، یہ جائز ہوگا یا بس کوئی ایک آدھ دفعہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ جی، پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وہ طریقے جس میں طاقت کا استعمال ہو، جس میں دوسرے کے مال جان میں تصرف لازم آتا ہو، جی تو یہ کسی فرد کے دائرۂ کار میں نہیں ہے، دائرۂ اختیار میں، بلکہ یہ جو مسلمانوں کی اجتماعی طاقت ہوتی ہے حکومت کی شکل میں، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہی یہ اس طرح کام کر سکتا ہے۔ باقی جہاں تک سمجھنے سمجھانے کی حد تک بات ہے تو یہ عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے مسلمان معاشروں کا قیام ہی اس عنصر سے ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکے اور اچائی کی ترغیب دے۔ البتہ اس میں دو چیزوں کی رعایت ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ انداز مثبت ہو طعن اور جرح کا، اور دوسرے کو مطلب ذکر پہنچانے کا اور طعن و تشنیع کا انداز نہ ہو جس سے دوسرے کا عزت نفس مجروح ہو جی اور مثبت فائدے کے بجائے منفی نتائج حاصل ہوں۔ تو ایک تو اپنے انداز پر ناصحانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور مثبت نیت ہو، سوچ بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو بالکل مایوسی ہو گئی کسی موقع پر کہ بات کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا یا الٹا نقصانی ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک آپ کی یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی سدھر جائے اور بات اس پہ اثر کرے، تو اس وقت تک آپ اپنی ہمت اور محنت جاری رکھیں، اگرچہ بار بار یہ بات کہنی پڑے، تو اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اس پہ عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بنت طالب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا کسی بھی ماہر مفتی یا کسی بھی عالم دین علماء کرام کی اندھی تقلید کی جا سکتی ہے، یعنی بغیر کی دلیل پوچھے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماہر مفتی ہے آج کل کے وہ ناقل فتویٰ ہے، مجتہد کے درجے میں نہیں ہے، تو ان کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ خود کسی مجتہد کی بات نقل کر کے لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، مسائل کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان کی بات ماننا گویا کہ اس مذہب کی تقلید ہے جس کے وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے چونکہ مذہب تک رسائی بھی مشکل ہے، تو عام آدمی مسئلہ ایک مفتی سے ہی پوچھے گا، اور وہ مسئلہ جیسے بھی ہوگا تو اس کی ذمہ داری مفتی کے اوپر ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے آپ کہ ایک عام آدمی کی کے لیے جو حد آخر ہے اس کی پہنچ کی، وہ ایک مفتی ہی ہے، تو گویا کہ اس کی پہنچ یہیں تک ہے تو اس کی ذمہ داری بھی یہی تک ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن تقلید کسی مفتی کی نہیں کی جاتی۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، وہ بھی دہلی سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی خونی رشتہ اسلام سے مرتد ہو جائے خدا نخواستہ تو اسے کیسے تبلیغ کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے یا بس سمجھاتے رہنا چاہیے اور تعلق مینٹین رکھنا چاہیے؟ جی، مرتد کی ایک تو قانونی سزا ہے کہ اس کے شبہات دور کیے جائے، پھر 3 دن تک اس کو مزید مہلت دی جائے توبہ تائب ہونے کے لیے، جی اور اگر وہ نہیں ہوتا، وہ اگر مرد ہے تو پھر اس کو اسلامی حکومت کے لیے حکم ہے کہ اس کو قتل کرے۔ تو وہ تو عام افراد کا کام نہیں ہے، وہ تو ایک حکومت مسلمہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ باقی عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ اس کے شبہات جہاں تک وہ دور کر سکتا ہے تو اس کی کوشش کرے، اور اس کو واعظ و نصیحت کا جو بھی پہلو اختیار کر سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور اگر اس کو امید ہے کہ میرے تعلقات اس سے رکھنا اور بات چیت جاری رکھنا یہ راہ راست پر لانے میں ممد و معاون ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کوئی مفید پہلو اس میں نظر نہ آتا ہو تو محض پھر اس سے تعلقات بڑھانے کے لیے اور محبت کے اظہار کے طور پر کچھ کرنا، خاطر مدارات اور جو کچھ بھی تعلقات کے انداز ہے اظہارات کے، تو وہ پھر مرتد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے،
اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ سوال پوچھا ہے اقبال بھائی صاحب نے ٹھٹھا سے، ایک عورت ہے جو گھروں میں کپڑا ادھار پر بیچتی ہے، پھر 15 دن کے بعد پیسے لینے آتی ہے۔ اس عورت کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اب، اور وہ ابھی تک پیسے لینے نہیں آئی ہے۔ اب کیا ان کے پیسے کسی غریب کو دے دیں یا سٹل ان کے آنے کا ہمیں ویٹ ہی کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس کے حوالے سے کوئی شرعی تحدید تو نہیں ہے کہ کتنا عرصہ انتظار کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اتنا انتظار ضروری ہے کہ جب تک اس کے آنے کی امید ہو تو اس وقت تک انتظار ضروری ہے، اس سے پہلے صدقہ نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی اگر یہ انتظار کرتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر یہ صدقہ کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ صدقہ ان کی طرف سے ہوگا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو فبہا، اگر قبول نہیں کیا تو وہ صدقہ ان کی طرف سے ہوگا اور انہیں اپنے پاس سے ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو 6 مہینے کا عرصہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، ہاں مزید اتنا عرصہ جب گزر جائے کہ یہ نا امید ہو جائیں تو پھر یہ صدقہ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ فضل الرحمان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، کسی نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اگر میں نے مانگے تو واپس کرنا ورنہ تمہارے ہیں، پھر وہ فوت ہو گیا، تو کیا میرے حق میں یہ امانت ہے یا ہبہ ہے؟ دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہے اور پیسے پر قبضہ بھی کروا رہے ہیں تو اس کو ہم ہبہ ہی سمجھیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میں نے واپس مانگے تو پھر آپ کو مجھے اتنے پیسے دینے ہوں گے، تو یہ ہبہ کا گویا ایک عوض وہ شرط لگا رہے ہیں، یعنی اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جب میں مانگوں تو آپ کو بھی مجھے اتنے دینے ہوں گے، تو یہ ہبہ بالعوض ہے۔ تو فی الحال یہ ہبہ ہو گیا، اور جب وہ فوت ہو گئے اور واپس انہوں نے نہیں مانگے یا ان کو مانگنے کا موقع نہیں ملا تو وہ عوض جو انہوں نے شرط لگائی تھی وہ واجب نہیں ہوا، اور جو رقم انہوں نے لی ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اگلا سوال ہے ابو کاشا صاحب کا اٹک سے کہ لقطہ میں ملی ہوئی چیز خود رکھ کر اس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں یا اس چیز ہی کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا؟ سیم سوال ہے تقریباً۔ دیکھیں لقطہ میں ملی ہوئی چیز ہی کو صدقہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی آدمی اس کی بالکل مارکیٹ ریٹ لگاتا ہے، یعنی اور اپنے مقصد سے کم ریٹ نہیں لگاتا اور بالکل مارکیٹ ریٹ لگاتا ہے اور وہ صدقہ کر کے یہ چیز اپنے پاس رکھ دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی افتخار احمد صاحب کے پاس جائیں گے۔ نور خالق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، بڑا بنیادی سا سوال ہے، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ کسی بھی نماز کی کتاب کو آپ دیکھیں، نماز حنفی وغیرہ میں مل جائیں گے تفصیل سے آپ کو۔ اگلا سوال ہے خورشید احمد صاحب کا، اگر نماز میں جنازے والی ثنا پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اصل میں جنازے میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ وہی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور جنازے میں جو ثنا ہے جس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے وجل ثناء، ہاں جی، تو اس کا کسی مستند حدیث سے ثبوت نہیں ہے، اس لیے جو جنازے میں ثنا ہے وہ وہی پڑھنی چاہیے جو فرض میں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے جنازے والی ثنا وہاں پڑھ لی تو کوئی حرج تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ ایک لفظ اس میں ثابت نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ نماز والی ثنا جنازے میں بھی پڑھے اور نماز میں بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ شوقی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس کو 4 رکعت کی شکل میں پڑھنا چاہیے یا 2 رکعت میں پڑھیں تو زیادہ بہتر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر 2 رکعت پڑھنے کا تھا، لیکن 4 بھی آپ نے ایک سلام سے پڑھے ہیں، اس لیے دونوں طرح کا اختیار ہے، چاہے 4 پڑھے چاہے 2 پڑھے، البتہ 2 پڑھنا افضل ہے۔ بہت شکریہ۔ بنت انوار صاحبہ مانسہرہ سے پوچھتی ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے قدم گنے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ جی ایک روایت میں آتا ہے اور مستحب عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھائیں تو میت کی جو چارپائی ہوتی ہے تو دائیں طرف دائیں کندھا پہ اٹھا کر یعنی 40 قدم گنے، پھر پیچھے آ جائے 10 قدم گنے، پھر پیچھے آ کر 10 قدم، پھر آگے جا کر بائیں کندھے پر جو ہے 10 قدم، اور پھر پیچھے آ کر 10 قدم، اس طرح 40 قدم گننا یہ مستحب عمل ہے، کوئی ٹھیک ہے، ثواب کا کام۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے اور وہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت لے کر جائیں گے۔ محمد افضل صاحب پوچھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گھر بناتے وقت مکان کی لمبائی اور چوڑائی طاق اور جفت تعداد میں ہونی چاہیے، اگر یہ دونوں یعنی لمبائی اور چوڑائی طاق اور جفت تعداد میں نہ ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایسے گھر میں
بسنے میں تکلیفوں کا آنا یقینی خیال کے تصور کیا جاتا ہے، تو کیا کتنی حقیقت ہے اس بات؟ نہیں، یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پٹھان وسیم صاحب، وسیم پٹھان صاحب ہونا چاہیے تھا لیکن پٹھان وسیم صاحب ہے تو ٹھیک ہے۔ اورنگ آباد انڈیا سے زید اپنے کریڈٹ کارڈ پر بلال کو کچھ سامان خرید کر دیتا ہے اسے فروخت کرنے کے لیے، اور اس سے ہونے والے منافع میں سے وہ اپنی کچھ پرسنٹیج لیتا ہے۔ کیا اس طرح کی خرید و فروخت زید کے لیے جائز ہوگی؟ نوٹ: زید بینک کو خریدنے والے سامان پر انٹرسٹ نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈ کی سالانہ فیس ادا کر رہا ہے۔ جی، یہ جو بات ہے کہ زید خرید کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ زید باقاعدہ خود خریدتا ہے اور پھر وہ سامان عمر یا جو بھی ہے اس کے حوالہ کرتا ہے، اور پھر اس کا جو نفع حاصل ہوتا ہے تو اس میں پرسنٹیج رکھا ہے۔ تو اس صورت میں یہ طریقہ مطلب دوسرے فقہی مذاہب میں تو جائز ہے، لیکن مذہب حنفی کی روح سے درست طریقہ نہیں ہے، لہٰذا زیادہ بے غبار اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو سامان بیچنے کا وکیل بنائے اور اس کی ایک اجرت متعین کرے، یہ چیز جب آپ فروخت کریں گے جو میری چیز ہے تو آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، تو ایک لم سم متعین رقم اس کے لیے طے کرے، اور کوئی اس میں شراکت داری کی صورت نہ بنائے، بلکہ ایک شخص دوسرے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی سروس اس کو دیتا ہے، اس طرح صورت اس کو دے دے، اجارے والی صورت، تو پھر یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ شکریہ۔ میں محمد صاحب مردان سے پوچھتی ہیں، اگر بیٹی اپنے والد کو کچھ پیسے تجارت کے لیے دے اور کچھ عرصہ بعد اس تجارت کے مال پر نفع بھی آ جائے اور بیٹی اپنی اصل رقم کو واپس لے لے اور جو منافع ہے اس میں باپ کے ساتھ شریک ہو جائے کہ اس پر جو منافع ہوگا وہ باپ اور بیٹی میں مشترک ہوگا، تو ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے؟ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹی کچھ مال مضاربت کے طور پر والد کو دے، بھائی کو دے، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ جی، تو اس میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ بیٹی کا پیسہ ہوگا، والد اس پہ محنت کرے گا، اور جو کاروبار سے نفع حاصل ہوگا تو وہ ایک پرسنٹیج فیصدی حساب سے تقسیم ہوگا، اور کوئی بھی فیصدی حساب یا رکھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نہ تو اس کاروبار میں کوئی حرج کی بات ہے، اور نہ اگر پرسنٹیج کا طریقہ رکھایا جائے تو مضاربت بھی درست ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے جمشید صاحب نے کوہاٹ سے، مفتی عابد شاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ پینشن کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا اس میں میراث جاری ہو؟ دیکھیں، پینشن کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک پینشن وہ ہے جو خدمات کا معاوضہ ہوتی ہے، یعنی وہ اجرت ہی کا حصہ ہوتی ہے، اور دوسری وہ پینشن بھی ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے ایک عطیہ ہوتی ہے، اور یا جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے اس کی طرف سے وہ ایک عطیہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو حصہ پینشن کا ایسا ہو کہ اس کے مطالبے کا ملازم کو قانونی حق حاصل ہو گیا ہو، تو وہ تو ایک حق مؤکد ہوتا ہے، اور جس طریقے سے مال میں میراث جاری ہوتی ہے تو ایسے حقوق مؤکدہ میں بھی میراث جاری ہوتی ہے، تو اس قسم کے پینشن میں تو میراث جاری ہوگی۔ باقی پینشن کا وہ حصہ جو ماہ بہ ماہ ملتا ہے اور ایک عطیے کی شکل میں ملتا ہے، اور مختلف صورتوں میں حکومتی یا سرکاری قانون کے مطابق اس کے مختلف مستحقین بھی ہوتے ہیں، کہ مثلا بیوہ ہے، نابالغ اولاد ہے، تو وہ انہی لوگوں کا حق ہے جن کے مستحقین حکومت نے طے کیے ہیں، اور اس میں میراث جاری نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب کا ہے کہ ایک شخص چوری کر لیتا ہے، چوری جس کی وہ بندہ مل نہیں رہا، اس مال کا کیا حکم ہے؟ کسی اور غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر خود غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن چوری کیا ہوا مال جو ہے وہ حرام مال ہے، اور ایسا حرام مال ہے کہ اس کے بدلے میں اس نے کچھ نہیں دیا، بلا عوض لیا گیا حرام مال ہے۔ ایسے حرام مال کو حرام لعینی ہی کہتے ہیں، اور اس کا تصدق ضروری ہے، یعنی یہ واجب التصدق ہے، اور یہ صدقہ واجبہ کے حکم میں ہے۔ تو عام یعنی آدمی کو یہ دینا بھی جائز نہیں ہے، فقیر کو دینا، یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دینا ضروری ہے، اور بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرے۔ باقی جب یہ صدقہ کرنا خود اس پر واجب ہے تو یہ خود نہیں رکھ سکتا ہے، کسی غریب مسکین کو ہی دینا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ مسجد میں تبلیغی جماعت والوں کے لیے کوئی تبلیغی ساتھی اپنے پیسوں سے کوئی کمرہ بنانا چاہتا ہے اس غرض سے کہ وہ یہاں کے ٹھہریں گے، تو گنجائش ہوگی اس کو؟ دیکھیں، مسجد کی زمین یا مسجد کا پلاٹ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، جی،
جس حصے میں باقاعدہ نماز ہو گئی ہو اس میں تو کوئی اور کمرہ وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں مسجد کا وہ حصہ وضو خانے کے ساتھ والا جہاں نماز نہیں ہوتی، وہاں اگر کوئی اس قسم کا کمرہ بنایا جائے کہ جس میں تبلیغی حضرات اپنا پکائی وغیرہ کا کام کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب۔ حنیف عفیف خان صاحب کراچی سے، اگر ایک خاتون وہ مینسز کی وجہ سے ایام 20 کے روزے نہیں رکھ سکی تو مہینے میں جو 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں ان کا کوئی متبادل ہے؟ اگر یہ متبادل کے طور پر کسی بھی سہولت سے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں یہ روزے رکھ لیں، یعنی پہلے عشرے میں ایک رکھا، دوسرے میں، تیسرے میں، یا کسی ایک عشرے میں بھی اگر رکھ لیں تو ان کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، چونکہ ایام بیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی معمولات مختلف اوقات میں رہے ہیں، جیسے ایک ایک عشرے میں ایک ایک روزہ رکھنا، تو اس سے بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے۔ انشاءاللہ۔ ویس عمار صاحب گوجرانوالا سے، توفیق اور اختیار میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں اور وہ آگے سے کہہ دے کہ جب اللہ توفیق دے گا پڑھ لوں گا یار، اسے کیسے سمجھائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ توفیق کا مطلب یہ ہے جعل الاسباب موافقۃ للخیر، اسباب خیر کے موافق ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، عقل اور شعور دیا ہے، اور اسباب جو کسی بھی عبادت کے لیے ممد اور معاون بنتے ہیں وہ سارے موجود ہیں، مہیا ہیں، تو اس کو توفیق مل چکی ہے۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ جب توفیق ملے گی اور کوئی رکاوٹ ہے نہیں، تو یہ محض ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور باقی اختیار، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو وہ اپنے اختیار سے یا تو خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شر کا۔ تو یہاں پر یہ اپنے اختیار سے توفیق کو ٹکرا رہا ہے، اللہ کے دی ہوئے سہولت کو اور اسباب کو ٹکرا رہا ہے، تو یہ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ام نجم صاحب سیالکوٹ سے، رات کو سونے سے پہلے کے معمولات مختصر سے کوئی بتا سکیں تو پلیز۔ مختصراً یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ باوضو ہو، نمبر 2 یہ ہے کہ جس بستر پر لیٹ رہے ہیں اس کو جھاڑا جائے اور دائیں کروٹ پر لیٹا جائے، اور جو مسنون اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھے جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی مخصوص صورتیں، سورہ اخلاص، معوذتین یہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں۔ دیگر مختلف اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صورتیں پڑھنا بھی منقول ہے، بعض اوقات میں وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور تسبیح فاطمی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اپنے تینوں معزز مہمانوں کا، تمام ناظرین و سامعین کا بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ٹرانسمیشن میں، یعنی کہ کل۔ تب تک آپ سے اجازت طلب کریں اور میں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔